मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है फासिल नवीद मलिक के साथ। जलाल के बादशाह कादर मुतलक खुदावंद के पाक बुजुर्ग और अफजल तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब तो है आपकी खिदमत में यह खाकसार नवीद मलिक सलाम पेश करता है और दिल की गहराइयों से ज़ाते इलाही का ममनून हूं कि मुझे यह बड़ा खूबसूरत मौका फराहम किया है कि मैं आपके साथ मिलकर किताब मुक़द्दस की इन बड़ी अमीक, गहरी और खूबसूरत बातों को सीख सकूं। फिर आपका मैं ममनून हूं जो बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ इन प्रोग्राम्स को देखते हैं। यकीनन मेरा ईमान है कि इन प्रोग्राम्स के वसीला से न सिर्फ ज़ेवर इल्म में इजाफा हो रहा होगा, मसीही ईमानदारों के ईमान और ज्यादा मजबूत हो रहे होंगे और मोतरजीन के बहुत सारे एतराजात के जवाबात भी मिल रहे होंगे। और मैं शुक्रगुजार हूं मेरे उन भाइयों बहनों के लिए जो अपने तहरीरी तौर पर सवालात भेजते हैं और मैं तहकीक करने के बाद वो सवालात जिनके जवाब देना मकसूद होता है बाकियों के लिए भी फायदा मंद हूं, मैं उन सवालात के जवाबात देता हूं। और अगर कोई ऐसा सवाल हो जो पर्सनल या शख्सी सवाल हो तो मैं शख्सी तौर पर जवाब देने के लिए कोशां होता हूं। लेकिन याद रखिए, मेरा कोई दावा नहीं कि आपके हर सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि मेरे पास वो है जिसके पास मेरे भी और आपके भी हर सवाल का जवाब मौजूद है। और हर मुश्किल का हल, हर मसले का हल जिसके पास मौजूद है। और बाज़ औक़ात कई ऐसे सवालात होते हैं जिन पर मुझे खुद तहकीक करनी पड़ती है और बाद इस तहकीक में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करता हूं ताकि मोतबर बात आपकी खिदमत में पेश की जाए। आज एक और नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। यह सवाल कुछ लगता तो शख्सी सा है, यानी जिसने यह सवाल पूछा है यूं लगता है कि यह उसकी पर्सनल, उसकी शख्सी जिंदगी से और हर शख्स की अपनी शख्सी जिंदगी से उस सवाल का ताल्लुक है। लेकिन जब मैं उस सवाल के जवाब पर जरा थोड़ा सा गौर करने लगा तो फिर मैंने कहा, नहीं, इस सवाल के जवाब को हाईलाइट करना चाहिए क्योंकि मेरा भी शख्सी तौर पर फायदा होगा, सवाल करने वाले साहब का भी फायदा होगा और इवन हमारे प्रोग्राम के नाजरीन का भी फायदा होगा। इसलिए इस सवाल को आपके साथ शेयर करना, जवाब भी शेयर करना मेरे लिए आजाज है। सवाल यह पूछा गया कि साहब हमें यह बताएं कि हमारे ईमान व अमल में तजाद की बड़ी वजह क्या है।
ہمارے ایمان اور عمل میں جو تضاد پایا جاتا ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ یوں لگتا ہے کہ یہ سوال شخصی سا ہے اور اس طور پر بھی دوہرا شخصی ہے کہ ہر شخص اس سوال کو اپنے آپ سے پوچھے کہ میرے ایمان اور عمل میں جو تضاد ہے، بیلنس نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اگر یہ بات ہمیں پتہ چل جائے تو میرے خیال جنرلی یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر ایک شخص کو شخصی طور پر انڈیویجولی اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میرے ایمان اور میرے عمل میں تضاد کیوں ہے؟ ہم باقی لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ماضی میں ہم دوسروں کی عدالت کرتے چلے آئے، اور فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ کیا ہوگا، لیکن ہم نے کیا نہیں کیا؟ ہاں، تو آج ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ نوید، تیرے ایمان اور عمل میں تضاد کیوں؟ اور جب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جو کوئی بھی ہے اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرے ایمان اور عمل میں تضاد کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ یہ جو سوال پوچھا گیا یہ شخصی سا سوال ہے اور شخصی طور پر اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن جنرلی اگر آپ مجھ سے بات کرتے اور یہ سوال پوچھتے ہیں تو اس کے کئی ایک ریزنز ہیں، کئی ایک وجوہ ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایمان و عمل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے جو ایمان کی بات رکھی ہوئی ہے نا، اس کو صرف اور صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اور خدا کو متاثر کرنے کے لیے ہم جو اپنے مذہبی فرائض ہیں، جو ایمان کی باتیں ہیں، ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ مذہب کو ہم کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی کمی ادیان عالم میں نہیں ہے، بہت ہے، کمی نہیں ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ جب ہم مذہب کو صرف بمپر سٹیکر کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو پھر بات نہیں بنتی۔ یہ بمپر سٹیکر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک پیپسی کی بوتل کے اوپر سٹیکر لگایا جائے کہ اس میں سرسوں کا تیل ہے، پیپسی کی بوتل ہے، تو وہ سرسوں کا تیل ہو جائے گا؟ نہیں۔ اور اگر ہم اس بوتل کو خالی کر کے سرسوں کا تیل ڈالیں بھی تو یہ پیپسی کی بوتل ہے، یہ سرسوں کے تیل کی بوتل نہیں ہے۔ کوئی فریب کھا سکتا ہے، کسی کو دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم اپنے مذہب کا، ریلیجن کا سٹیکر یوز کرتے رہتے ہیں ظاہری طور پر۔ میری قمیض اتنی ہونی چاہیے، میری شلوار یہاں تک ہونی چاہیے، میری داڑھی اتنی ہونی چاہیے، میرے بال اتنے ہونے چاہیے، میرے کپڑے یہ ہونے چاہیے، وغیرہ 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 وغیرہ۔
ہم نے مذہب کو اور دین کو، ایمان کو اپنی ظاہری آئیڈینٹی، ظاہری شناخت کے طور پر رکھا ہوا ہے، جس سبب سے ہمارا باطن تبدیل نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اگر آپ موٹر سائیکل کے انجن پر ایک بس کی باڈی رکھ لیں، کسی طرح سے فکس کر ہی لیں، تو کیا وہ بس کا انجن ہوگا؟ نو۔ بس کے انجن کی بس کی باڈی میں ضرورت ہے، تب کام کرے گی، موٹر سائیکل کا کام نہیں کرے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ صرف باڈی چینج کرنے سے بات نہیں بنتی، انجن کا تبدیل ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم مذاہب کی باڈیاں چینج کرتے رہتے ہیں، لیکن انجن تبدیل ہونے کے لیے اس ماہر مکینک کو نہیں دیتے۔ یہ ایک مین ریزن ہے کہ ہم مذہب کو، اپنے ایمان کو ظاہری آئیڈینٹی، ظاہری شناخت کے طور پر تو دکھاتے ہیں، لیکن جہاں تک ایمان و عمل کی بات ہے وہاں پر جیسا آپ نے پوچھا ہے، واقعی تضاد پایا جاتا ہے۔ اگر میں اور ذرا قریب سے بات کروں تو مجھے یوں کہنا چاہیے کہ اس میں منافقت اور ریاکاری کا عنصر پایا جاتا ہے۔ منافقت اور ریاکاری۔ منافق کون ہوتا ہے؟ ریاکار کون ہوتا ہے؟ یا منافق کون ہوتا ہے؟ وہ جو دکھاوے کے لیے ظاہری طور پر کچھ کرے، لیکن اس کا جو دل ہے وہ تبدیل نہیں ہوا ہوتا۔ مجھے ڈاکٹر اسرار ایمن صاحب کی ایک ویڈیو نظر آئی تھی، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سب سے زیادہ منافق قوم کون سی ہے۔ آپ خود سرچ کیجئے گا، مجھے ضرورت نہیں کچھ بتانے کی۔ دنیا میں سب سے زیادہ منافق ترین قوم انہوں نے آگے بتایا ہے کہ وہ کون ہے۔ اور احادیث میں بھی اگر میں کہوں کہ بخاری 34 جو حدیث نمبر ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اور زیادہ پتہ چل جائے گا کہ منافق اور ریاکار کون ہوتا ہے۔ اور جب میں اسکول پڑھتا تھا، ہائی اسکول میں نے اسلامیات میں کافی آگے تک تعلیم حاصل کی، اور مجھے کچھ احادیث آج تک یاد ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث کچھ یوں تھی کہ جو منافق ہے نا، منافق، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو وہاں پر 3 اس کی پہچان کی نشانیاں دی گئیں۔ نمبر 1، جب وہ کہتے ہیں آیت المنافق کو ثلاثہ، یعنی جو منافق کی نشانیاں ہیں، آیت کا مطلب نشان ہے، وہ 3 ہیں، ثلاثہ، آیت المنافق کو ثلاثہ۔ نمبر 1، اذا حدث و کذب، یعنی جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اور پھر نمبر 2، وَإِذَا وَعَدُوا أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور نمبر 3، منافق کی تیسری نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا تُؤْمِنُ خَانَ، کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے
تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے. لگے گا جیسے بہت بڑا مذہبی ہے، لیکن پہچاننے کے لیے کہ یہ منافق ہے 3 نشانیاں ہیں. ایک تو جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا. نمبر 2، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے گا. اور نمبر 3، اگر وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. تو کون کون سی 3 باتیں ہیں؟ جھوٹا، وعدہ خلاف اور بددیانت. کیوں نہ میں اور آپ اپنے آپ کو اس آئینے میں ذرا دیکھیں کہ میں کہاں ہوں. کہیں یہ تینوں آئیڈینٹیٹیز، یہ تینوں باتیں میری زندگی میں نظر تو نہیں آتی. کہیں میں دوسروں کو کہتا رہوں وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ ریاکار ہے، وہ یہ اور وہ، اور منافق اور ریاکار جب کہ میرے اندر بیٹھا ہوا ہو. تو ہمیں سوچنا ہے کہ دوسروں پر کوئی بھی عیب، دوش، الزام لگانے سے پہلے، دوسروں کی عدالت کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کی عدالت کرنا بہت ضروری ہے. دوسروں کی عدالت کرنے سے ہماری بھلائی نہیں ہے، ہماری بھلائی اپنی عدالت کرنے میں ہے. اسی میں میری اور آپ کی روحانی ترقی ہے. تو اب پتہ چل گیا کہ اگر ہمارے ایمان اور عمل میں تضاد ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم منافق اور ریاکار ہیں. جو کچھ کرتے ہیں ہم دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں، ہمارا باطن تبدیل نہیں ہوا ہوتا. اور آئے دن اس طرح کی مثالیں ملیں گی کہ مذہب کے ٹھیکیدار معصوم بیٹوں اور معصوم بچیوں اور خواتین کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں. آپ صرف میڈیا کو آن کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مجھے اس پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے مذہب کو اور جو عمل ہے، ایمان اور عمل، ان دونوں کو بالکل الگ الگ رکھا ہوا ہے، جو ہونا نہیں چاہیے. ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. ایمان اور عمل یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ جدا جدا نہیں کر سکتے. ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. روح، جان، جسم کا تعلق ہے. روح نکل گئی، تعلق ٹوٹ گیا. اعمال کے بغیر بزرگ یعقوب انجیل مقدس میں فرماتے ہیں ایمان مردہ ہے. ہم بڑے ایماندار ہونے کے دام بھرتے رہیں، دعوے کرتے رہیں، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو پھر ہم جس ایمان کے دعوے کرتے ہیں وہ ایمان مردہ ہے. اس بات کو سوچنا ہے. کسی شاعر نے کہا جو بڑی اہم ترین بات ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور بڑی خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے. اب مسیحی ایمان کے مطابق مسیح ابن مریم نے
آپ کے سوال کے جواب میں گویا یوں کہا کہ بھائی اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ ایمان ایک طرف اور عمل دوسری طرف، ایمان اور مذہب کے کام تو وہ کرتا ہے لیکن عمل کی باتیں اس کے قریب سے نہیں گزری، تو ایسا شخص دو مالکوں کی خدمت کرتا ہے۔ دنیا کی بھی اور خدا کی بھی، دو مالکوں کی خدمت کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، بزرگوں کی کہاوت ہے کہ اس کے پاؤں دو کشتیوں پر ہیں، کشتیاں ایک دوسرے سے دور ہوئیں، لتاں چر جان گیاں، موت واقعہ ہوگی۔ تو ایسا شخص جو ایمان کو صرف کیش کرتا ہے، مذہب کو کیش کرتا ہے، عمل کو دیکھا جائے تو قریب تک کوئی بات نظر نہیں آتی، تو یہ منافقت ہے، یہ دو مالکوں کی خدمت ہے، یہ خدا کی نافرمانی ہے، ایون اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکا اور خدا کے ساتھ بھی دھوکا ہے۔ اس سے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں۔ اور آپ اس لیے بھی ایسا کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے ایک دوست نے ایک دفعہ یہ بات کی ہے جو بڑی خوبصورت بات تھی، اور اس نے یہ کہا، وہ مسیحی نہیں تھا، وہ آپ کے مذہب کا تھا۔ اس نے کہا، ہمیں افسوس کہ ہم نے مذہب کو صرف دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ہمیں ڈنڈے نہ پڑیں، لیکن عمل کو دیکھا جائے تو ایمان کی باتیں ہمارے قریب سے بھی نہیں گزری۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ یہ بڑے عرصے کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ کئی ایسی پولیس چوکیاں ہوتی ہیں جن کے اوپر یہ کلیئرلی لکھا ہوتا ہے، الراشی والمرتشی فی النار، یعنی رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، لیکن دروازے سے اندر شاید رشوت کوئی نہیں کہے گا مجھے رشوت دو تو چلان نہیں کروں گا، نہیں۔ آج کل یہی ہے کہ کچھ مٹھائی وٹھائی دو تو پھر بات بنے گی۔ شاید اب یہ بھی ڈائلیکٹ چینج ہو گیا ہوگا۔ ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ایسی آیات جو میرے اپنے بھلے کے لیے ہیں، ان کو میں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں، لیکن وہ آیات جو مجھ پر انگلی رکھتی ہیں، ان آیات کو میں اپنے بھلے کے لیے استعمال نہیں کرتا، یہ دوسروں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی روحانی طور پر صحت چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم اس انگلی کو اپنے آپ پر پڑنے دیں، ہم پاک روح کے وسیلہ سے تنقید کی زد میں آئیں تاکہ ہم اپنے آپ میں منجی عالمین حضور المسیح کے وسیلہ سے ایک تبدیلی اور ایک انقلاب لانے والے ہو سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہم نے مذہب کو اور ایمان کو ایک ڈھال بنا کر استعمال کیا ہے، اور ہم نے اس مذہب کو، اس ایمان کو اپنی زندگی پر اثر پذیر ہونے کے لیے موقع فراہم نہیں کیا، اور اگر کیا بھی
تو ایسی آیات جو دوسروں کا اٹھیاناس کرنے والی ہوں، ستیاناس نہیں، اب ترقی ہو گئی ہے، وہ آیات جو دوسروں کا اٹھیاناس کرنے والی ہیں، ہم ان آیات کو لیتے ہیں، لیکن وہ آیات جو محبت اور دوستی، خیال رکھنے سے متعلق ہیں، ہم ان آیات کو یوز نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، تے دسو پھر ہر روز پاکستان دی دھرتی دے سینے تے کنے لوکاں دا لہو وگدا ہے؟ سوچیں تو پھر یہ کیوں ہے؟ صرف اور صرف یہی ریزن ہے کہ ہم نے ریاکاری اور ہم میں منافقت پائی جاتی ہے، اور جب تک یہ دور نہیں ہوگے ہماری زندگی سے، ہمارے ایمان اور عمل میں تضاد پایا جائے گا۔ ہم لاکھوں روپے خرچ کریں، گنگا جائیں، جمنا جائیں، اسرائیل جائیں، فلاں جگہ جائیں، فلاں جگہ جائیں، نا 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 نا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا جب تک ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد نہ کریں کہ میں گنہگار ہوں، مجھ پر رحم کر، تاکہ میں تیرے فضل کے تحت اپنا جیون بسر کرنے والا ہوں۔ تو تبھی بات بنے گی، ورنہ بات بنے گی نہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہن، اپنی زندگی پر غور کیجئے اور اپنے آپ کو فلی خداوند قدوس کے ہاتھوں میں سونپ دیں، تاکہ اس کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو۔ اس بات کو اچھی طرح پلے باندھ لیجئے کہ پرکھتے رہیں، ٹٹولتے رہیں اپنے آپ کو کہ مجھ میں منافقت اور مجھ میں ریاکاری اور مجھ میں دکھاوے کی روح نہ ہو۔ مجھ میں منافق کی وہ 3 نشانیاں، جھوٹا، وعدہ خلاف اور بددیانت، وہ نظر نہ آئے۔ ایمان اور عمل، ہم ایمان و عمل، مذہب اور عمل کی جب بات کرتے ہیں تو پھر اچھا ہوگا کہ ہم آگے پیچھے دوسروں کی طرف مت دیکھیں، ہم اپنے آپ کی طرف دیکھنے والے ہوں کہ میں کہاں ہوں، اور یوں اپنی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی لانے والے ہوں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ باڈی ہی نہیں انجن بھی بدل جائے، تو اپنے آپ کو حضور المسیح، مسیح ابن مریم کے تابع کر دیں، پھر ہماری انا، ہماری خودی، ہمارا غرور اور ہماری میں ٹوٹ جائے گی، اور پھر ہم مسیح کے عرفان میں بڑھتے چلے جائیں گے اور مسیح کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے چلے جائیں گے۔ میرے دوست، میرا ایمان ہے کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ آج کے لیے یہی کافی ہے۔ اگلے پروگرام میں نیکسٹ ویک پھر ایک نیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، ایک نیا سوال اور ایک نیا پروگرام۔ دعا ہے کہ خداوند ان پروگرامز کے وسیلہ سے ہماری روحانی آنکھوں کو منور کرے۔ آپ سے درخواست ہے، اس پروگرام کو جواب تو ہے، صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ دوسروں کو بھی ضرور شیئر کریں، اور دیکھتے رہے یہ پروگرام۔ جواب تو ہے صرف اور صرف جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر۔ جواب تو ہے